1453 से लेकर 1923 तक कुस्तुनतुनिया सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा रहा। शहर फतह होने के बाद शहर के मरकजी गिरजे अया सूफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था और शहर में मसीहियों को पुरअमन तौर पर रहने की खुली इजाजत दे दी गई थी। फतह कुस्तुनतुनिया के बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह ने इस शहर का नाम इस्लाम्बुल रखा, जो बाद में इस्तांबुल में तब्दील हो गया। ये कुरून वुस्ता में यूरोप का सबसे बड़ा और अमीर तरीन शहर था। इसकी खूबसूरती और अमारत की वजह से इसे शहरों की मलिका भी कहा जाता था। हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने मजमूए कलाम बांगे दरा की मशहूर नज्म बिलादे इस्लामिया में कुस्तुनतुनिया को मिल्लत इस्लामिया का दिल करार दिया है। अल्लामा इकबाल ने कुस्तुनतुनिया को मुस्लिम दुनिया का दिल करार दिया है। आपने अपनी नज़मों में ये फरमाया है कि मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देने के बाद कुस्तुनतुनिया को हासिल किया है। अब कुस्तुनतुनिया मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज़ है। कुस्तुनतुनिया से इस्लाम का अहया हो सकता है, खिलाफत को दोबारा बहाल किया जा सकता है और कुस्तुनतुनिया का रोल आने वाले वक्त में मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आपको कुस्तुनतुनिया से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। तुर्की में अल्लामा इकबाल का बहुत ज़्यादा रिगार्ड किया जाता है, अल्लामा इकबाल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ख़ास तौर पर आपका मौलाए रूम से जो ताल्लुक़ था उसको देखते हुए तुर्की के अवाम के दिलों में अल्लामा इकबाल की बहुत ज़्यादा मोहब्बत मौजूद है। हाल ही में अल्लामा इकबाल को तुर्की के एक बड़े अहम एजाज़ से भी नवाजा गया। इसकी वजह अल्लामा इकबाल का तुर्की से मोहब्बत का इजहार, तुर्की के हवाले से अपनी नज़मों में तज़किरा और मौलाए रूम से उनका ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से तुर्की के अवाम अल्लामा इकबाल को बहुत ज़्यादा कदर की निगाह से देखते हैं। मोहम्मद सानी अजीम फातेह होने के साथ साथ इल्म हुनर का भी सरपरस्त था। उसने कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद इटली के मुसव्विरों और यूनानी दानिश्वरों को अपने दरबार का हिस्सा बनाया और मुस्लिम साइंसदान और हुनरमंद भी उसके दरबार से वाबस्ता थे। उसने कुस्तुनतुनिया में एक जामिया कायम की और फातेह मस्जिद समेत कई मसाजिद और नहरें भी खुदवाईं। उस्मानी दौर में यह शहर मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों का मरकज रहा और मुसलमान, मसीही और यहूदी समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों की कसीर तादाद यहाँ रिहाइश पजीर रही। मोहम्मद सानी का दौर रवादारी और बर्दाश्त का दौर समझा जाता है, जिसमें उसने मफतूह बाज़ंतीनियों के साथ नेक सलूक किया, जो कुरून वस्ता के यूरोपियों के लिए हैरान कुन था। मोहम्मद सानी के दौर में हुकूमत में सल्तनत के मसीहियों और यहूदियों के साथ मिसाली सलूक किया जाता था और उन्हें हर किस्म की खुद मुख्तारी हासिल थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह 3 मई 1481 ईस्वी को इंतकाल कर गए। आबनाए बास्फोरस पर कायम किए जाने वाले दूसरे पुल को उन्हीं के नाम पर सुल्तान मोहम्मद फातेह पुल का नाम दिया गया है। कुस्तुनतुनिया के हवाले से बात करते हैं तो हम सबको मालूम है कि ये कुस्तुनतुनिया एक नहायत तरक्की याफ्ता तहजीब और तमद्दुन का हामिल शहर है और ये वो मकाम है कि जो कि इस्लामी तारीख़ के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। शायर मशरिक़ डॉक्टर हज़रत अल्लामा इकबाल ने भी कुस्तुनतुनिया को मिल्लत इस्लामिया का दिल करार दिया और जब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ हुक्मरानों ने इस शहर की तामीर और तरक्की में हिस्सा लिया, जिसमें एक
اہم نام سلطان محمد ثانی کا ہے۔ سلطان محمد ثانی وہ ہے کہ جنہوں نے جب قسطنطنیہ کے اوپر حکومت کی تو انہوں نے یہاں پر سب سے زیادہ اقلیتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ یقیناً اقلیتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسلامی تعلیمات کا ایک نہایت اہم حصہ ہے، اور اس کی بہترین اور اعلیٰ مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دور حیات میں دی کہ جب آپ مدینہ منورہ میں موجود تھے تو آپ نے وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، انہی کی پیروی کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں نے اپنے دور حکومت میں اقلیتوں کے ساتھ حسن عمل کا ثبوت دیا۔ سلطان محمد ثانی ایک ایسے بادشاہ ہیں کہ جن کا نام تاریخ میں بہت زیادہ حسن سلوک کی وجہ سے مشہور ہے، اور جنہوں نے استنبول کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا۔ قسطنطنیہ 470 سال تک سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت رہا، اور 1930 میں ترکی حکومت نے اسے تبدیل کر کے اس کا نام استنبول رکھ دیا۔ تاریخ میں اس شہر نے ثقافت، زبان اور مذہب کے اعتبار سے کئی نام بدلے۔ اس شہر کو 7 پہاڑوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ شہر کا سب سے قدیم علاقہ 7 پہاڑیوں پر بنا ہوا ہے، جہاں ہر پہاڑی کی چوٹی پر ایک مسجد قائم ہے۔ اندازاً 70% سے زائد شہری استنبول کے یورپی حصے میں، جبکہ 30% ایشیائی حصے میں رہتے ہیں۔ ترکی میں اعلیٰ تعلیم کے بہترین اداروں میں سے چند استنبول میں واقع ہیں، جن میں سرکاری اور نجی جامعات بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کئی مشہور لائبریریاں بھی شہر میں موجود ہیں۔ استنبول اپنے بہترین محل وقوع اور زمینیوں بحری راستوں کے باعث ہمیشہ ہی سے ترکی کی اقتصادیات کا مرکز رہا ہے۔ استنبول کی معیشت کا ایک اہم شعبہ سیاحت بھی ہے۔ شہر میں ہزاروں ہوٹلز اور سیاحت سے متعلقہ صنعتیں موجود ہیں۔ عصری نظام ریاستوں کے اندر اس وقت چونکہ ترکی ایک ریاست کے طور پر موجود ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ترکی سلطنت عثمانیہ کا ہب رہا ہے، اس کا دل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس حوالے سے دریافت کیا کہ طیب اردگان کا کیا کارنامہ ہے، عصر حاضر میں طیب اردگان کا یہی کارنامہ ہے کہ مسلمانوں کی شناخت، اس کی ترقی، اس کی تہذیب و تمدن کو اس صدر طیب اردگان نے استنبول کو مرکزی کردار دیا، اور اس وقت اگر اسلام کا ایک خوبصورت چہرہ دنیا کو نظر آتا ہے تو وہ استنبول نظر آتا ہے، وہ انقرہ نظر آتا ہے، اور اس کی سیادت اور قیادت دراصل طیب اردگان کے زیر سایہ ہی ہمیں نظر آتی ہے۔ استنبول وہ شہر ہے جہاں ایشیا ختم ہو جاتا ہے اور یورپ کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔ استنبول ایک تاریخ، ایک کہانی جس میں سبق بھی ہے اور شاہ سواروں کی شاہ زوریاں بھی۔ استنبول ایک شہر نہیں، مسلمانوں کی عظمت اور دبدبے کی وہ علامت ہے جو انہیں دشمنان اسلام کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتا ہے۔ استنبول میں آج بھی ماضی کی تاریخ جگہ جگہ بکھری پڑی ہے۔ معروف صحابی اور میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشہور
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور مسجد بھی یہاں موجود ہے۔ یہ مسجد 1458 میں سلطان محمد فاتح کے حکم پر تعمیر کی گئی تھی۔ اسی مقام پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ 670 میں محاصرہ قسطنطنیہ کے دوران زخمی ہونے کے بعد شہید ہو گئے تھے۔ اس کے قریب ہی سلطان محمد فاتح کا مزار اور مسجد بھی موجود ہے۔ سلطان فاتح کی بنائی گئی اصل مسجد کئی مرتبہ زلزلوں کی وجہ سے متاثر ہوئی، لیکن اسے بار بار تعمیر کیا جاتا رہا ہے۔ اسے فاتح مسجد اور نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ سلاطین عثمانیہ کا توپکاپی محل بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ جہاں تاریخی نوادرات اور تبرکات رکھے گئے ہیں۔ ان میں سے بعض تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بھی ہزاروں سال پہلے کے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ، تلوار، دانت مبارک، ریش مبارک بھی زیارت کے لیے اسی محل میں رکھے گئے ہیں۔ تمام خلفائے راشدین کی تلواریں بھی اسی محل میں ہیں۔ عثمانی دور کی تمام مشہور یادگاریں آج بھی موجود ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے وہ تمام مقامات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ذات گرامی سے وابستہ کوئی بھی چیز موجود ہو، اور یقیناً وہ پوری امت مسلمہ کی نگاہوں کا مرکز بھی ہوتی ہے اور ان کے لیے عقیدتوں کا مرکز و محور بھی ہوا کرتی ہے۔ ہم جب استنبول کے متعلق بات کرتے ہیں تو استنبول کی بہت سارے تاریخی حقائق ہیں، بہت سارے وہاں پہ تاریخی مقامات بھی ہیں، لیکن اس پہ توپ کاپی محل کا اپنا علیحدہ ایک مقام اس لیے ہے کہ وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات موجود ہیں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک اور ان کے جوتے وغیرہ وغیرہ، نالین مبارک، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ تمام امت مسلمہ کے واسطے نہایت عقیدت کا مرکز و محور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی آج مسلمان ترکی جاتے ہیں یا استنبول وہاں پر جاتے ہیں تو استنبول میں کہیں کسی اہم مقام پر جائیں یا نہ جائیں، لیکن توپ کاپی محل میں ضرور جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر تبرکات کی زیارت کرتے ہیں۔ استنبول میں پینوراما میوزیم بھی موجود ہے۔ یہ میوزیم دراصل قسطنطنیہ کی فتح کا منظرنامہ ہے۔ اس میوزیم میں قسطنطنیہ کی فتح کے دوران استعمال کی جانے والی توپیں، منجنیق، گولہ بارود اور دیگر اسلحہ بھی نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ استنبول چونکہ دو بر اعظموں ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع ہے، اسی وجہ سے ایشیا سے بھی اور یورپ سے بھی سیاح جوک در جوک یہاں آتے ہیں۔ استنبول میں بہت سے تاریخی مقامات ہیں جن کا تعلق مسلمان دور سے اور مسلمانوں سے پہلے مختلف ادوار سے ہے۔ یہاں نہ صرف مسلمانوں کے دور بلکہ مختلف مذاہب کے دور، خاص طور پہ عیسائی اور رومن دور کی باقیات اور ایسے محلات، ایسی تاریخی عمارات موجود ہیں جن کو دیکھنے کے لیے سیاح یہاں پر جوک در جوک آتے ہیں۔ اس کے علاوہ باسفورس، آبنائے باسفورس ایک بہت تاریخی مقام ہے، ایک بہت پرفضا مقام ہے۔ سیاح یہاں بھی آتے ہیں اور یہاں کی سیر و سیاح سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ استنبول کی وجہ شہرت بھی یہی ہے کہ یہ شہر اپنے اندر کئی صدیاں سموئے ہوئے ہے، اور آج بھی استنبول جانے والے سیاح جب ماضی کے ان بڑے بڑے حکمرانوں کی بنائی ہوئی یادگاریں دیکھتے ہیں تو گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔
इंसान फानी है, एक दिन मिट जाता है। और तारीख का यही सबक इस्तांबुल में बिखरी तारीख की राख में जा बजा देखा जा सकता है।